Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. झूठ और सच का फ़र्क वो न जाने, ये तो हो ही नहीं सकता था। गाड़ी में बैठते हुए वो अब बाकायदा कहकहा लगा उठा। आखिर मारिया के लिए इससे बेहतरीन शख्स कोई नहीं हो सकता था। और एहतशाम सब समझते हुए भी खामोशी के साथ बैठ गया। हाथ हुरैन को छोड़कर कब का एहतशाम के साथ रवाना हो गया था। इस वक्त वहाँ कोई मौजूद नहीं था, तो वो किचन में जाकर फ्रूट खाने लगी। लगातार सफ़र से थकावट महसूस हो रही थी, लेकिन गार्डन में फिरती वो हाथ का इंतज़ार कर रही थी। न जाने कब आएगा। अकेले इतने बड़े घर में से कुफ्त होने लगी थी। अचानक अंदरूनी दरवाज़ा खुलता देखकर वो वहाँ से हाल में आ गई। तुम सोई नहीं? हाथ इसे देखकर कहने लगा। मुझे अकेले नींद नहीं आती। वो ऐसे कहने लगी जैसे अपना कोई गुनाह तस्लीम कर रही हो। हाथ इसके करीब आया और फिर हुरैन को अपनी बाजुओं में उठा लिया। ये क्या कर रहे हो? खुद ही तो कहा है कि अकेले नींद नहीं आती, तो अब बेडरूम ले जा रहा हूँ। लेकिन मैं चल सकती हूँ, इसने झिंझला कर कहा, तो हाथ ने अपनी पकड़ मज़ीद मजबूत कर ली। कल मारिया का निकाह है। वो हुरैन की बात और कोशिश नज़रअंदाज करते हुए बोला। क्या ऐसे अचानक? वो इतना कहकर हुरैन को लिए सीढ़ियाँ चढ़ने लगा और वो इसके जाल में फंसकर मारिया के बारे में सोचने लगी। क्या लव मैरिज है? वो आंखें फैलाकर पूछने लगी, तो हुरैन को लगा वो इस पर हंस रहा हो। नहीं, बिजनेस एग्रीमेंट समझ लो। इसकी बात पर हुरैन ने एक ड्रामाई सांस खींचा। बिजनेस एग्रीमेंट? वो इस लफ्ज़ को अदा करने लगी। इसे मारिया ऐसी तो नहीं लगती थी कि किसी एग्रीमेंट के लिए शादी कर ले, तो तुम्हें इसे रोकना चाहिए। अपनी तरफ से वो इसे पते की बात बता रही थी। जवाब इसे लिए कमरे में दाखिल हो चुका था। नहीं, मेरी वजह से ही हो रही है। इसकी बात पर हुरैन फटी फटी निगाहों से हाथ को देखने लगी। लेकिन क्यों? वो यूं पर जोर देते हुए पूछने लगी जब हाथ ने इसे बेड पर लिटाया। अपने इस दिमाग पर इतना ज़ोर मत दो हूर, और सो जाओ। वह इसके साथ खुद भी लेटते हुए कहने लगा। तो हुरैन फ़ौरन इससे दूर खिसकती और दोबारा पूछने लगी। लेकिन अभी इसने इतना ही कहा था कि हाथ ने इसके लबों पर उंगली रखकर चुप करवा दिया। सो जाओ और मुझसे बार बार एक सवाल मत किया करो। हुरैन फ़ौरन समझ गई कि अब एक लफ्ज़ भी इस बारे में बोली तो इसे हाथ का तूफ़ानी रूप झेलना होगा। इसलिए खामोशी से तकिए पर सर रखकर लेट गई। हाथ ने इसे पकड़कर अपनी तरफ खींचा तो पहले वो सटपटाई, लेकिन जैसे ही इसने हुरैन की कान की लो को दांतों तले दबाया तो इसने फ़ौरन हिलना बंद कर दिया। कुछ देर तक इसकी सांसें तेज़ी से आती रहीं, लेकिन फिर थकावट की वजह से जल्दी ही सो गई। रात के किसी पहर इसकी आँख खुली तो वो अकेली सो रही थी। नींद में भी वो हाथ को ढूंढने लगी। हल्की हल्की सी रोशनी में इसे वो कहीं ना दिखा। न जाने क्यों वो उठी और इसे ढूंढने लगी। नींद में ही वो सीढ़ियाँ उतरती जा रही थी। इसके ऑफिस के बंद दरवाजे के नीचे से रोशनी हॉल में आ रही थी। वो आंखें रगड़ती, जमाइयाँ रोकती इस तरफ बढ़ती गई। हाथ, जो कि इस वक्त पिछले दिनों का पेंडिंग काम चेक कर रहा था, कदमों की आहट से दरवाजे की तरफ देखने लगा। कुछ सेकंड बाद हुरैन दरवाज़ा खोलकर इसके ऑफिस में खड़ी थी। इसे इस तरह से हुरैन का ऑफिस आना पसंद नहीं आया था। वो मलगजे से हुलिये में इसकी तरफ बढ़ने लगी। बिखरे बाल, नींद से भरी आंखें, सिलवटों से भरे कपड़े, दुपट्टा न दादर। हाथ ने कुर्सी को अपने डेस्क से दूर किया तो हुरैन इत्ते में इसके सामने खड़ी थी। कुर्सी के दोनों बाजू थामती वो इस पर झुकी और कंधे पर सर रखकर आंखें बंद कर लीं। साथ ही जिस्म ढीला छोड़ दिया तो हाथ ने इसके गिर्द अपना हिसार बना लिया और इसे खींचकर अपनी गोद में कर लिया। अगर अपने होश में वो यूं इसके ऑफिस आई होती तो वो यकीनन इसे कई घंटे वहाँ खड़ा रखता। हुरैन, वो इसके कंधे पर सर रखकर फिर से सो गई थी। हाथ ने गहरा सांस लिया और अपना लैपटॉप बंद कर दिया। फिर इसे संभालता हुआ खड़ा हो गया। गोद में उठाकर अब वो फिर इसे कमरे की तरफ बढ़ रहा था। सुबह जब वो जागी तो इसे इस बारे में कुछ भी याद नहीं था।
ہاتھ اپنی روٹین کے مطابق اس سے پہلے جاگ چکا تھا۔ وہ فریش ہو کر کپڑے چینج کر کے کمرے میں واپس آئی اور پھر سیڑھیاں اترتی حال میں داخل ہوئی۔ امارہ سے ملنے وہ کچن میں داخل ہوئی تو وہاں صرف سوزی ہی دکھی۔ سوزی کیسی ہو تم؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھی۔ حورین صاحبہ کیسی ہیں آپ، اور آپ کی ٹرپ کیسی رہی؟ سوزی کو وہ کافی خوش لگ رہی تھی۔ اچھی رہی۔ اگر وہ وہاں بند رہنا، طوفان میں پھنسنا اور ہاتھ کا احتشام کے سامنے اس کے قریب آنا بھول جاتی تو اچھی ہی تھی۔ وہ یہ سوچ رہی تھی، لیکن پھر خیالات سے باہر نکلی۔ امارہ کہاں ہے؟ جب اسے وہ نہ دکھی تو سوزی سے پوچھنے لگی۔ وہ تو ماریہ صاحبہ کے ساتھ ہیں، ان کا نکاح ہے تو سب تیاری وہی کریں گی۔ وہ تیزی سے ہاتھ چلاتی اسے کہنے لگی، لاؤ میں مدد کر دوں۔ نہیں۔ حورین کی آفر پر سوزی کے چہرے کے رنگ ایسے بدلے تھے جیسے اس نے کوئی بھیانک انکشاف کیا ہو۔ ایسا کرے آپ حاج صاحب کے پاس جائیں، چلے شاباش۔ سوزی سے کچن سے نکالنے لگی، مبادہ وہ کہیں واقعی مدد کرنا ہی نہ شروع کرتے۔ حورین ہاتھ کو دیکھتی گارڈن میں چلی آئی، لیکن وہ وہاں نہیں تھا۔ پھر واپس آئی تو اسے وہ سائیڈ ونگ سے آتا دکھائی دیا، جہاں اس کا آفس، جم اور سوئمنگ پول تھا۔ حورین پہ سرسری نظر ڈالتا وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ شاید وہ فریش ہونے جا رہا تھا۔ اسے پسینے میں شرابور دیکھ کر وہ اندازہ لگانے لگی اور پھر ڈائننگ روم میں چلی گئی۔ سوزی ٹیبل سیٹ کرنے لگی تو اتنے میں ہاتھ بھی آ گیا۔ اس کے بال گیلے ہونے سے اس کی پیشانی سے چپکے ہوئے تھے۔ بے اختیار اس کا دل چاہا انہیں وہاں سے ہٹانے کا، لیکن تیزی سے یہ خیال ابھرا، ویسے ہی تیزی سے اس نے جھٹک بھی دیا۔ حورین کو ناشتے کی پلیٹ تیار کر کے پکڑائی اور پھر وہ اپنے لیے پلیٹ میں آملیٹ نکالنے لگا۔ ناشتے کے بعد تیار ہو جانا، ہم ماریہ کے نکاح کے لیے نکلیں گے۔ کیا ایسے سادگی سے اس کی شادی ہوگی؟ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کمر میں چوٹ لگ گئی تھی، اس لیے سادگی ہی ٹھیک ہے۔ ویسے بھی نکاح ہے، شادی نہیں۔ وہ اسے دیکھتا ہوا اپنا جوس پینے لگا۔ حورین نے بھی حلق ترک کیا، کیونکہ اس کی نظروں سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اسے چیلنج کر رہا ہے مزید سوالات کا۔ حورین سر جھکا کر ناشتہ کرنے لگی۔ ناشتے کے بعد وہ کمرے کی طرف بڑھنے لگی، جبکہ ہاتھ کا رخ گیٹ کی طرف تھا۔ حورین سیڑھیوں کی طرف بڑھتی حور ایک دم رکی تھی۔ اپنے ناخن کاٹ لو، وہ اسے تنبیہ کرتے اپنے راستے ہو لیا، اور حورین کی آنکھیں اپنے ناخنوں کا قتل کرنے کا سوچ کر ہی بھیگ گئی تھیں۔ نہ جانے اسے ان بیچاروں سے کیا مسئلہ تھا۔ کمپنی کا کافی کام پینڈنگ تھا جو اس کی غیر موجودگی سے رکا ہوا تھا، اور وہ ماریہ کے نکاح سے پہلے وصیت بھی بنوا لینا چاہتا تھا۔ اسی سلسلے میں اس نے وکیل کو اپنے آفس بلوایا تھا۔ شہباز کا اس کمپنی میں کوئی شیئر نہیں تھا، جو تھا وہ ہاتھ کب کا زبردستی اپنے نام کروا چکا تھا۔ ابھی اس نے وکیل کو فارغ کر کے بھیجا ہی تھا جب احتشام وہاں آیا۔ ہاتھ کیا یہ جلدی نہیں؟ ہو سکتا ہے ضرر اسے ایکسیپٹ نہ کرے تو؟ وہ کل سے یہ بات ہاتھ سے کرنا چاہتا تھا۔ ضرر ایک ذمہ دار شخص ہے، وہ اپنی ذمہ داری نبھائے گا۔ تمہیں یہ سوچنا چاہیے کہ ماریہ اسے ایکسیپٹ کرے گی یا نہیں۔ اس نے احتشام کی پریشانی کو جھٹلایا تھا۔ تم نے اس دن جان بوجھ کر ضرر کو ماریہ کے پاس بھیجا۔ احتشام دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا اپنے دوست کو دیکھ رہا تھا، جس کے کئی روپ تھے۔ اس کی بات پر ہاتھ مسکرایا تھا۔ ہاں بالکل۔ وہ سیٹ سے ٹیک لگا کر سہولت سے بیٹھا تھا۔ میں نے ضرر کو پہلے دن ہی ماریہ کے لیے پسند کر لیا تھا۔ مجھے پتا تھا میری غیر موجودگی میں ماریہ ضرور کوئی نہ کوئی حرکت کرے گی جس سے ضرر اس کی طرف متوجہ ہوگا۔ ہاتھ وہ میری بھی بہن ہے، کیا تمہیں اپنے فیصلے پر پورا بھروسہ ہے؟ میں وہ کام نہیں کرتا جس میں مجھے شک ہو احتشام۔ ویسے بھی ماریہ فطرتاً باغی ہے، اسے کوئی عام انسان نہیں سنبھال سکتا۔ ضرر اس کے ساتھ 3 دن گزار کے نہ تو صرف صحیح سلامت تھا بلکہ الٹا ماریہ زخمی ہے۔ اس سے زیادہ اور کیا ثبوت چاہیے تمہیں؟ اس کی بات پر احتشام ہنس اٹھا۔ ویسے بھی اس سے ماریہ کا فیوچر سیکیور ہو جائے گا۔ فوجی کی بیوی ہونے کی وجہ سے کوئی اس کا مجھ سے تعلق نہیں جوڑ پائے گا، اور اگر تعلق معلوم ہو بھی گیا تو بھی کوئی اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ احتشام اس کی تمام وجوہات سے متفق تھا، اس لیے ٹھنڈا سانس بھر کر رہ گیا۔
ضرر سے شادی کر کے ماریا ایک بہترین زندگی گزار سکتی تھی۔ یہ وکیل کیوں آیا تھا؟ میں وصیت بنوا رہا تھا۔ کیا تم مر رہے ہو؟ احتشام نے اس کی بات سے چڑھ کر کہا۔ ایسے کیسے؟ ابھی تو مجھے بچے چاہیے۔ چلو چلیں۔ ماریا یقیناً تمہیں بددعائیں دے رہی ہوگی۔ احتشام ہاتھ کے ساتھ چلتے ہوئے اسے کہنے لگا۔ حورین خوبصورت نیلی میکسی پہن کر تیار کھڑی تھی۔ آج وہ بہت اہتمام سے تیار ہوئی تھی۔ بالوں کو ہلکا سا کرل دے کر انہیں دائیں کندھے پر پھیلایا، ہلکا سا میک اپ اور ساتھ میں ڈائمنڈ جیولری میں وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ وہ دراز بند کر رہی تھی جب اس کی نظر اس چھوٹی سی ڈبیا پر گئی جس میں ہاتھ کا دیا گفٹ موجود تھا۔ وہ اسے اپنے نازک ہاتھ میں لے کر دراز سے نکال کر دیکھنے لگی۔ مخمل کے کپڑے میں لپٹا وہ بہت خوبصورت گفٹ تھا۔ اپنے ہونٹ چباتی وہ خود کو آئینے میں دیکھنے لگی۔ میک اپ سے اس کے نشان کافی حد تک چھپ گئے تھے۔ وہ اپنے چہرے کے دائیں طرف ہاتھ رکھ کر محض اپنے چہرے کا بایاں حصہ دیکھنے لگی۔ چاہے وہ نشان مدھم تھے لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ وہی ہیں۔ کتنے خواب تھے اس کے جب وہ چھوٹی تھی، اور پھر وہ سب خواب کتنی بے دردی سے اس سے چھین لیے گئے۔ ایک دم درد کی ایک لہر اس کے سینے میں اٹھی تھی اور اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ وہ اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹانے لگی۔ اس نے خود بھی تو سب کچھ خود سے دور کر دیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ کا چہرہ لہرایا تھا۔ اگر وہ اس کی زندگی میں نہ آتا تو وہ بھی دوسروں کی طرح خود کو پاگل ہی سمجھتی۔ اس کا تنفس بگڑا تھا۔ وہ اس بروچ کو چھوتے ہوئے گہرے سانس بھرنے لگی۔ شاید ان کا ملنا ایسے ہی لکھا تھا۔ اس کے لیے تو وہ داغدار نہیں تھی، بلکہ اس کی نظروں میں ہمیشہ حورین کو دیکھ کر ایک چمک پیدا ہوتی تھی۔ زندگی بہت چھوٹی ہے، اس کا احساس اسے تب ہوا جب وہ اس برف میں پھنس گئی تھی، اور اسے تو دو موقع دیے گئے تھے، ایک اس شخص سے رہائی کی صورت میں اور دوسرا ہاتھ کی صورت میں۔ پھر وہ اس سے پیچھے کیوں ہٹ رہی تھی؟ اپنی زندگی کیوں ضائع کر رہی تھی؟ کئی لوگوں کو زندگی کبھی موقع نہیں دیتی۔ اس کی مرحوم ماں اس بات کا ثبوت تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے بروچ اٹھایا اور بالوں میں سیٹ کرنے لگی۔ اسے ہاتھ قبول تھا، ہر طرح سے قبول تھا۔ اس کی درندگی، اس کی برائی، اس کی اچھائی، اس کی تاریکی، وہ سب مل کر اسے مکمل کرتے تھے۔ لبوں سے یہ اقرار کرنا مشکل تھا، شاید اسی لیے اس نے وہ بروچ اسے دیا تھا۔ وہ بہت دھیان سے اسے بالوں میں لگا رہی تھی اور پھر اسے نرمی سے چھو کر ہاتھ جھکا لیے اور خود کو دیکھنے لگی۔ ایک عجیب سا سکون ہوا تھا اس کے دل کو۔ وہ خود کو مکمل طور پر اسے سونپ رہی تھی۔ اب اسے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ حورین! تبھی وہ اسے پکارتا کمرے میں داخل ہوا تھا، لیکن پھر اسے دیکھتے ہی وہ رک گیا۔ اس کے چہرے کا طواف کر کے اس کی نظریں حورین کے بالوں میں لگے بروچ پر اٹکی تھیں۔ سانس لینے کے علاوہ ان دونوں نے کسی چیز کی جسارت نہیں کی تھی۔ جب اس نے ہاتھ کو اپنے قریب آتے دیکھا تو وہ چہرہ اور نظریں جھکا گئی۔ نہ جانے کیوں وہ شرمندہ سی ہو رہی تھی۔ شاید وہ فطری جھجک تھی جو اس پر حاوی ہو رہی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے نرمی سے اس بروچ کو چھوا تھا، پھر اسی نرمی سے اس کے بالوں کو چھونے لگا۔ اس کے کندھے کو سہلانے لگا تو حورین کپ کپا کر رہ گئی۔ ہاتھ کی نگاہیں اور لمس خود پر محسوس کرتی حورین نے آنکھیں بند کر لیں تو وہ آگے بڑھ کر حورین کی پیشانی کا بوسہ لینے لگا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اس کی تھوڑی کو تھام کر چہرہ اونچا کرتے ہوئے کہنے لگا۔ کتنے جذبات تھے اس کی نظروں میں کہ وہ پھر سے نگاہیں جھکا گئی۔ ہاتھ صاحب میں تیار ہوں، سوزی اس کے کمرے کے مین ڈور پر ناک کرتی ہوئی کہنے لگی تو ہاتھ کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ حورین کے ہاتھ کو تھام کر اپنے ہونٹوں کے قریب لایا اور اس کی انگلیوں کی پوروں کو چومنے لگا، پھر اس کا ہاتھ اپنی مضبوط ہاتھ میں تھامے وہ دونوں دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ اس ناول کو ریڈ کرنے کا آپ کا بہت شکریہ۔